लाइट्स यहाँ से ठीक करो। अरे यार, ये ड्रेस मैडम को दो। सुनो, मेकअप आर्टिस्ट को अंदर भेजो। मिली जुली कई आवाज़ें इस वक्त इस जगह पर सुनाई दे रही थीं। हर कोई मसरूफ़ था, कान पर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे में वो पत्थर की मूरत बने चेयर पर बैठी थी। शहर की मशहूर ब्यूटिशियन महारत से इसके नकुश को संवार कर मज़ीद दुआश्ता कर रही थी। अरे, बारात आने वाली है, तुमने अभी तक तैयार नहीं किया दुल्हन को? कोई औरत कमरे में आकर चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने पर ब्यूटिशियन के हाथों में फुर्ती आई थी। तिबके तेज़ी से उसके हाथ दुल्हन के चेहरे पर चले थे। उसके सर पर दुपट्टा सेट करते उसने एक बार फिर उसे अच्छे से देखा था। मबादा कोई कसर ना रह गई हो। तुम्हारा हो गया? उसकी माँ कमरे में आई थी और ब्यूटिशियन से सवाल किया था, जिस पर उसने हाँ में सह हिलाया था। ठीक है, घूंघट कर दो, थोड़ी देर तक वो लोग आ जाएंगे। घर के करीब ही हैं, बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं करना, वरना इसके अब्बा पूरा घर सर पर उठा लेंगे। उसकी माँ कहकर वापस बाहर बढ़ी थी और उसके जाते ही उस पत्थर के वजूद में हल्की सी जंबिश हुई थी। उसने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर बाहर जाने वाली अपनी माँ को देखा। आज उसकी बेटी की शादी थी, मगर उससे बात करना तो दूर, उस दुल्हन बनी अपनी बेटी को उसने एक नज़र तक नहीं देखा था। मगर वो क्या अफसोस करती, यही तो उसके घर की रीत थी, रिवायत थी। आज आप इस दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन लग रही हैं। ब्यूटिशियन के साथ आई लड़की ने उसके नाजुक से सरापे को सराहा था, मगर वो कुछ बोल भी नहीं सकी। थोड़ी देर बाद बारात आने का शोर उठा था और उसका दिल किया ये आसपास की लड़कियां यहाँ से गायब हो जाएं। चलो लड़कियों, बारात का इस्तकबाल करो, शाबाश। उसकी चाची ने कमरे में मौजूद लड़कियों को बाहर धकेला था और दरवाज़ा लॉक करती उसके पास आई थी और उसके हाथ में चेक बुक थमाई थी। इसमें इतने पैसे हैं कि हर ख्वाहिश पूरी कर सको। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा था। उसने तशक्कुर भरी नज़र से उन्हें देखा। ये कुछ कैश है, ये भी रख रही हूँ बैग में। उसका बैग रेडी कर दी। वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। उसने झुककर जल्दी से अपने पैरों को सैंडल से आज़ाद कर जोगर्स पहने थे। शॉल को अच्छे से अपने गिर्द कवर कर लेना। वो दुल्हन बनी बालकनी तक आई थी और बालकनी से नीचे उतरकर पिछले लॉन की तरफ उतरी थी। एक नज़र पीछे मुड़कर उसने उस सफ़ेद संगमरमर से बने बंगले को देखा था जहाँ उसका बचपन गुजरा था। आई एम सॉरी बाबा, मगर मैं आपके बिजनेस की भेंट नहीं चढ़ सकती। खुद से बोलती वो पिछला गेट खोलकर अपने घर की दहलीज अबूर कर गई थी। वो इस वक्त गोल्डन शेरवानी पहने मेन रोड पर खड़ा था। चेहरे पर शदीद इज़्तिराब था। उसने गलाई पर बंदी घड़ी पर नज़र दौड़ाई थी जो इस वक्त रात के 8 बजा रही थी। कहाँ रह गया कामी? बड़बड़ाते हुए उसने मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया था। इससे पहले बेल जाती एक लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी थी और उसमें से एक आले तेज पीस सूट पहने एक लड़का बाहर आया था। कहाँ रह गए थे? तुम्हारी वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती। वो सख्त झंझलाहट का शिकार था। सॉरी सर, पर आपकी जगह किसी और को भी तो फिक्स करना था। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब, उसे बोलकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठा था। वक्त कम था, मुकाबला सख्त। फुल स्पीड में चलती गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। उसके पास चेंज करने का टाइम भी नहीं था, जब अब गाड़ी में कपड़े चेंज कर रहा था। गाड़ी एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हुई थी। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और बाहर देखा तो जैसे उसे हैरत का झटका लगा था। इतनी रात में दुल्हन के लिबास में पोर सजी वो लड़की अपना बैग घसीटती तकरीबन भागती हुई जा रही थी। तो क्या ये भी मेरी तरह शादी से भागी है? उसने सोचा था। मैं भाग तो नहीं रहा, मैं तो बस अपने काम के लिए जा रहा हूँ। भागते तो वो हैं जो किसी लड़की के चक्कर में होते हैं। अपने शादी से भागने के अमल को उसने अपनी मर्ज़ी का रुख दिया था। जब भी मुतमईन होकर सर सीट पर टिकाया था। भागते भागते उसका सांस फूल चुका था। एक एक कर सारी ज्वेलरी उतार कर उसने बैग में रखी थी और लहंगा उतार कर जल्दी से बैग में डाला था। वो इस वक्त पब्लिक टॉयलेट में थी। वो तो शुक्र था कोई था नहीं यहाँ। अपना ड्रेस चेंज कर उसने जल्दी से सारा सामान बैग में रखा था और मुंह धोकर मेकअप साफ़ किया था। उफ, क्या डिस्टम्बर थोप दिया। मुंह को अच्छे से रगड़ते उसने बैग से टॉवल निकाल कर साफ़ किया था। इस सब सामान पर वो अपनी चाची की बड़ी शुक्रगुजार थी। जल्दी जल्दी सब बैग में डालकर वो तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ी थी। तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ था। उसने बैग में मोबाइल ढूंढना चाहा था, मगर सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकराई थी। आह! वो जो किसी की मदद की उम्मीद कर रही थी, तब तकलीफ से दौरी हुई जब सामने वाले ने बिना रहम खाए उसे छोड़ दिया और वो धड़ाम के साथ ज़मीन बोस हुई थी। आह! यू इडियट! वो चिल्लाई थी। कोहनी पर बहुत ज़ोर की चोट लगी थी। तुम हो इडियट और अंधी। सामने ही आता हुआ कितना बड़ा लड़का नज़र नहीं आया तुम्हें?
اس نے بھی اسی کی طرح جواب دیا تھا۔ شٹ اپ اوکے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کچھ ڈھونڈ رہی ہوں؟ کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہو، یہ ایئرپورٹ ہے تمہارے ابا کا علاقہ نہیں ہے۔ اے زبان سنبھال کر، اس نے انگلی دکھائی تھی اور پھر آ کر پچھتایا بھی تھا کیونکہ انگلی اس محترمہ کی سخت گرفت میں آ چکی تھی۔ اے جاہل عورت، تم خود جاہل ہو، اس نے بولنے کے بعد اس کی انگلی چھوڑی تھی اور اپنا سامان اٹھا کر اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے درد سے اپنی انگلی سہلائی تھی۔ بورڈنگ کے بعد وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی اور سکھ کا سانس لیا تھا۔ بس چند گھنٹوں میں وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر ہوگی۔ بیگ کھول کر اس نے کارڈ نکالا تھا۔ سامنے ہی کارڈ پر بڑا بڑا معیز احمد لکھا تھا۔ اس سے ٹکر میں اس کا کارڈ گر گیا تھا جسے اس نے جاتے ہوئے اٹھا لیا تھا۔ بیگ سے اپنا چھوٹا پاؤچ نکال کر اس نے وہ کارڈ اس میں رکھا تھا جہاں اس کا اپنا کارڈ پہلے سے موجود تھا۔ زوبیہ واجد اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، تبھی کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے چونک کر برابر میں دیکھا تھا۔ تم؟ معیز احمد کو دیکھ اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ تم جنگلی بلی، اس سے زیادہ تیز لہجے میں بولا تھا کہ آس پاس کے کئی لوگوں نے انہیں دیکھا تھا۔ آہستہ بولو، تمہارے خالو کا جہاز نہیں ہے یہ۔ ہاں لیکن تمہارے پھوپھا کا بھی نہیں ہے۔ میم سر، آپ لوگ پلیز آہستہ بولیں، ایئر ہوسٹس نے آ کر ان سے گزارش کی تو وہ منہ پھلا کر سائڈ ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کڑوے کریلوں کو دیکھ اس کا دل جل گیا تھا۔ جہاز بادلوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بور ہو کر برابر میں گہری نیند سوئے معیز احمد کو دیکھا تھا۔ کتنی ایکسائٹڈ تھی وہ اس سفر کے لیے، مگر اب یہ سفر اتنا ہی بور گزر رہا تھا۔ 10 گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد بالآخر وہ شنگھائی پہنچ گئے تھے۔ ہاں شنگھائی، اور یہاں کے لیے اس نے کئی پاپڑ بیلے تھے۔ اس کے گھر والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر اس جگہ کا انتخاب کرے گی۔ کچھ اسی طرح کی سوچ اس کے ساتھ کھڑے شخص کی بھی تھی۔ یہاں کے لوگوں سے قطع انجان وہ دونوں کھڑے سامنے دیکھ رہے تھے۔ گھر سے بھاگ تو آئے تھے مگر اب آگے کیا کرنا ہے یہ سوچنا ان دونوں کا کام تھا۔ ٹی وی ڈراموں میں تو یہ سب بہت ہی آسان لگتا تھا، مگر یہاں ایک ہی شکل جیسے لوگوں کو دیکھ وہ سچ میں کنفیوز ہوئے تھے۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی تھی۔ سنو معیز احمد، اپنے نام کی پکار پر وہ رکا تھا اور آئی برو جھکا کر اسے دیکھا تھا جیسے پوچھ رہا ہو اب کیا مصیبت ہے۔ مدد مانگنا تو جیسے اس کی توہین تھی، مگر وہ گدھے کو باپ بنانے کے مصداق وہ اس کی مدد لینے والی تھی۔ دراصل میں اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، اپنی بیوقوفی کی داستان سنائے تاکہ وہ ہنسے یا اپنی مدد آپ کی طرح سب کرے، مگر انجان شہر میں وہ کس سے مدد لیتی۔ کیا ہوا بولو بھی، میں اپنا منی کارڈ پتہ نہیں کہاں کھو بیٹھی ہوں اور میرے پاس اس وقت صرف کیش ہے اور یہاں کارڈ سے پے ہوتی ہے۔ اوہ تو اس میں میرا کیا قصور، مجھے مدد، سوری بھائی، میں انجان لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ اپنے ہاتھ جھاڑتا وہ آگے بڑھا تھا، تبھی اس نے اپنے بیگ سے مسکراتے ہوئے کارڈ نکالا تھا۔ اوکے، پھر میں تمہارا کارڈ یوز کر لوں گی۔ اس کی آواز پر وہ جھٹکے سے منہ رہا تھا اور اپنا کارڈ اس کے ہاتھ میں دیکھ اس کے طوطے اڑے تھے۔ میرا کارڈ؟ اس نے ادھر ادھر اپنی جیب میں ہاتھ مارا تھا، مگر کارڈ ہوتا تو ملتا نا۔ میرا کارڈ واپس کرو۔ ہاں ایسے کیسے؟ مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھتے وہ ہنس کر بولی تھی۔ اس سڑے کریلے کے چہرے پر ہوائیاں دیکھ الگ ہی مزہ آیا تھا۔ دیکھو میں ہیلپ کر رہا ہوں نا تمہاری۔ اچھا واقعی؟ مگر ابھی تو کوئی منع کر رہا تھا۔ کون منع کر رہا تھا؟ تم نے غلط سنا ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مگر جب تک ہم منزل پر نہیں پہنچ جاتے یہ میرے پاس رہے گا۔ اچھا، دانت پیس کر اس نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ یہاں تو وہ حال تھا کہ چوری اوپر سے سینہ زوری۔ چلو اب کیب کرو، اسے آرڈر دیتے اس نے اپنے بند موبائل کو دیکھا تھا اور بیگ میں رکھا تھا جہاں اس کا کارڈ موجود تھا۔ وہ فی الحال اپنا کارڈ نہیں استعمال کر سکتی تھی اور کیش ایسے استعمال کر کے وہ ختم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ عجیب پاگل سوچ تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے بابا کی اتنی پہنچ تو تھی کہ یہاں اس کا کارڈ ایکٹیو ہوتا، وہیں اس کے بابا کو پتہ چل جاتا وہ کہاں ہے۔ چاچی کا دیا ہوا کارڈ اسے بینک جا کر ایکٹیو کروانا پڑتا۔ اب جب موقع خود چل کر اس کے پاس آیا تھا تو وہ کیوں فائدہ نہیں اٹھاتی؟ اپنی سوچوں میں مگن وہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک معیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ لہراتی اس کے بازو میں سمائی تھی۔ آہ! خوف سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اسے تھاما تھا۔ ریحان کہاں ہے تمہارا؟ تمہارے چاچے کا روڈ نہیں ہے یہ؟ وہ جو اس کے سال میں قید اپنی دھڑکنوں پر قابو پا رہی تھی، اس کی ڈانٹ پر چٹک کر اس سے دور ہوئی تھی۔ اور کوئی رشتہ دار رہ گیا ہے میرا تو اس سے بھی کچھ بول دو۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، اب یہ بتاؤ جانا کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے معیز کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب سے مراد؟ جب اس جگہ آئی ہو تو کہیں تو جانا ہوگا نا۔ اوہ شٹ! اب کیا مصیبت ہو گئی؟ اسے سر پکڑے دیکھ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ ٹائم بتاؤ جلدی سے۔ 9 بج رہے ہیں۔ کیوں؟ شٹ! ڈارمیٹری بند ہو جائے گی 10 بجے، مجھے جلدی وہاں پہنچنا ہوگا۔ تم یہاں پڑھنے آئی ہو؟
ہاں تو کیب آ چکی تھی، وہ دونوں جلدی سے اس میں بیٹھے تھے۔ تو دلہن کے لباس میں کون پڑھنے آتا ہے یہاں؟ وہ اس پر جتا کر بولا تھا کہ وہ اسے دیکھ چکا ہے۔ اس کی بات پر اس نے دانتوں تلے لب دبایا تھا۔ ہاں تو تم بھی تو شیروانی پہن کر روڈ پر کھڑے تھے، میں نے کچھ پوچھا؟ وہ کہاں کم تھی، فوراً سے بدلا چکایا تھا۔ وہ منہ بنا کر رخ موڑ گیا تھا۔ گاڑی رخ موڑ کر ڈورم کے پاس رکی تھی۔ اپنا سامان گاڑی سے نکال کر کھڑکی پر جھکی تھی اور کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ امید ہے اب ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے، اسے کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھی تھی، جبکہ اس نے سر جھٹک کر ڈرائیور کو چلنے کا کہا تھا۔ آفس سے اپنے روم کی ڈیٹیل اور کی لے کر وہ اپنے روم تک آئی تھی۔ پورا ڈورم سنسان پڑا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، شنگھائی جیسے شہر جہاں رونق پر اتنی رونق تھی، یہاں اتنا سناٹا کیوں؟ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ یہ کوئی عام ہاسٹل نہیں بلکہ یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے۔ اپنے روم کا ڈور کھول کر وہ اندر آئی تھی۔ بے حد حسین اور صاف ستھرا کمرہ، دونوں طرف دیواروں سے ڈبل بیڈ اٹیچ تھے، ایک اوپر ایک نیچے اور بیچ میں ڈیسک تھی جہاں اس کے روم میٹ سے سامان موجود تھے۔ اپنے کبرڈ میں سامان سیٹ کرتے اس نے شاور لیا تھا۔ خود کو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس نے کافی حد تک ریلیکس محسوس کیا تھا۔ بھوک تو اسے لگ رہی تھی کیونکہ پلین میں ہی وہ اچھا خاصا کھا چکی تھی، لیکن فوراً سے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ طویل سفر کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں کہیں گلٹ بھی تھا اپنوں کو چھوڑ کر آنے کا، مگر اس کے پاس آپشن بھی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گزرے لمحوں کو سوچا تھا جو اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر گئے تھے۔ واجد حسن شہر کے جانے مانے شخص تھے۔ ان کا اپنا قالین کا بڑے پیمانے پر کاروبار تھا اور سیاست سے منسلک ہو گئے تھے تو ان کے ٹھاٹھ باٹھ ہی بدل گئے تھے۔ ان سے چھوٹے دو بھائی واحد اور ساجد ان کے دائیں اور بائیں بازو تھے۔ گھر میں شروع سے روایتی سا ماحول ملا تھا۔ اسے لڑکیوں پر پابندیاں، ان کے یہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ اس کے پڑھے لکھے باپ کی سوچ تھی، اور گھر میں کسی کی ہمت نہیں تھی اس بات سے اختلاف کرنے کے سوائے اس کے۔ زوبیہ واجد صاحب کی 5ویں اولاد تھی۔ خدا نے انہیں 4 بیٹوں سے نوازا تھا اور ایک اولاد نرینہ۔ حاضر جواب ذہین، اس کی جان جلتی تھی اس ماحول کو دیکھ دیکھ کر۔ چھوٹی عمر میں بہنوں کی شادی اور انہیں جس حال میں وہ دیکھتی تھی اس کا دل جلتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جلدی شادی غلط ہے، مگر شادی کرتے وقت کچھ سوچا سمجھا بھی تو جاتا ہے نا، اور ایسے ہی اپنے مفاد کے لیے بیٹیاں قربان کر دی جاتی ہیں۔ اس کی جنون کی حد تک شوق تھا پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا، اوپر سے کورین اور چائنیز ڈراموں میں خود مختار ہیروئن دیکھ اس کا دل کہیں وہیں اٹک گیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس نے ایف اے کیا تھا اور وہ بھی سب سے ہائر مارکس سے۔ آگے بڑھنا اس کی خواہش تھی، مگر اس بار اسے سختی سے روک دیا گیا تھا۔ اس کے اس گھر میں واحد اپنی چاچی سکینہ سے ہی بنتی تھی۔ دونوں کی عمروں میں ضرور فرق تھا مگر سوچ میں نہیں۔ گھر میں اس کی شادی کی باتیں چلنے لگی تھیں۔ اس کا رشتہ واجد صاحب نے اپنے دوست کے بیٹے سے طے کیا تھا، ایک نمبر کا کھڑوس اور گنوار جو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اسی وجہ سے تنگ آ کر اس نے گھر والوں سے بغاوت کا فیصلہ کیا تھا اور چپکے مختلف یونیورسٹیز کا فارم فل کیا تھا، اور بالآخر شنگھائی یونیورسٹی سے اسے کال آئی، مگر اب مسئلہ ویزا کا تھا۔ ایسے میں اس کی چاچی اور دوست نے اس کی مدد کی تھی۔ شادی سے 10 دن پہلے اس کا ویزا آیا تھا۔ اسے جلد از جلد وہاں پہنچنا تھا کیونکہ نیو سیشن اسٹارٹ تھا۔ اسے فلائٹ بھی اپنی شادی والے دن کی ہی ملی تھی۔ وہ سب کی مرضی سے جانا چاہتی تھی، اس لیے ہمت کر کے اپنے بابا سے اجازت مانگی تھی، اور نتیجہ اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھاگ گئی تھی۔ اسے خود پر ہنسی آئی تھی کہ لوگ تو محبت کے لیے بھاگتے ہیں اور وہ پڑھائی کے لیے بھاگی تھی۔ اپنے گھر چھوڑ کر وہ اس انجان شہر میں موجود تھی اپنے خوابوں کی خاطر۔ دوسری طرف وہ اس وقت ہوٹل کی بالکنی میں کھڑا تھا، ماتھے پر بکھرے سیاہ بال، رف سی بلیک شرٹ اور ٹراؤزر، ہاتھ میں بھاپ اڑاتا گرم کافی کا مگ تھا۔ شنگھائی شہر پورا روشن تھا، یہاں سے دور کھڑی بحری جہاز نمایاں تھا۔ روشن رات۔ اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ اس دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، اس کی بھی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی زندگی بہت آسان ہے، اچھی فیملی، گھر، آسائش، مگر سب چیزیں ویسی کہاں رہتی ہیں جیسے پہلے تھیں۔ اچانک ماں باپ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال، بھائی بہن کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ انٹر میں تھا جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے گئے۔ اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں تھی، اتنی اس کے بابا کا کاروبار ان کے دوست نے ٹیک اوور کیا تھا۔ وہ اسے پڑھا رہے تھے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہے تھے، مگر وہ جب بھی آفس جوائن کرنے کی بات کرتا وہ بھڑک جاتے۔ اتنی ساری جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود بھی وہ خود مختار نہیں تھا۔ وصیت کے مطابق اسے یہ جائیداد تب ملتی جب اس کی شادی ہو جاتی۔ وصیت کا پتہ لگتے ہی خرم صاحب نے اس کی شادی اپنی بیٹی سے طے کر دی۔ وہ شائستہ جو پڑھنے کی چور تھی مگر جھوٹ مکاری میں اسے کمال حاصل تھا۔ اسے سخت چڑ تھی اس سے، ایک تو اس کی جائیداد پر قبضہ، دوسرا شادی۔ اسے شک تھا اس کے ماں باپ کی موت کے پیچھے بھی یقیناً کوئی کہانی ہی تھی۔ وہ کیس کرنا چاہتا تھا، لڑنا چاہتا تھا، مگر یہاں آ کر وہ رک جاتا تھا کیونکہ کچھ جانتا بھی نہیں تھا، اور دوسرا یہ سب کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے جو اس کے پاس اتنا نہیں تھا، اس لیے وہ یہاں آیا تھا۔
پاکستان میں رہ کر وہ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ گھر کے گارڈ کی مدد سے وہ بھاگا تھا۔ جتنے پیسے اس کے پاس تھے اس سب کو ایک الگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا تھا اور یہاں آ گیا تھا، کیونکہ یہاں آنا اسے آسان لگا تھا۔ اس نے بزنس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا اور کچھ بھی سوچے سمجھ بغیر یہاں آ گیا تھا۔ اب یہاں رہنا، گزارا کرنا اس کے لیے مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ اسے آگے کا سوچنا تھا۔ اسے سب سے پہلے اپنے رہنے کا بندوبست کرنا تھا۔ یہ کام اور سوچیں کل پر چھوڑ وہ اندر آ کر بستر پر گرا تھا۔